रिपोर्ट टू द पॉइंट न्यूज़ बेको मोड़ मोहम्मद अनवर साहिब से जिला मंडी बहाउद्दीन कादराबाद के सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी फजल हुसैन गुजर मरहूम सबक चेयरमैन यूसी कादराबाद की अहलिया मोहतरमा चौधरी फारूक फजल गुजर चौधरी हाफिज मकसूद गुजर फजल गुजर चौधरी महबूब फजल गुजर चौधरी अब्दुल रऊफ फजल गुजर चौधरी अबू बकर गुजर की वालदा मोहतरमा का खत्म कुल शरीफ इनकी राइश गाह कादराबाद में पढ़ाया गया, जिसका आगाज राब्ते कलाम पाक से किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने वालिदैन की खिदमत पर रोशनी डाली। उलमा अहमद रसूल गार गोरनी और दीगर उलमाए कराम ने बारी बारी खिताब किया। खत्म कुल शरीफ में सियासी और समाजी रहनुमाओं जिनमें सबक एमएनए एजाज अहमद चौधरी, बैरिस्टर अब्दुल्ला मानक वसाल, सैयद हसन शाह चौधरी, लियाकत अली रांझा, सबक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अशरफ राई, सबक नजम चौधरी जमील अहमद गुजर, हाजी मोहम्मद अनायत, दिलशाद मुदस्सर, इकबाल आड़ती चौधरी, आसफ सुल्तान गुजर, अरशद गुजर, एडवोकेट अंसर महमूद एडवोकेट, सबक वाइस चेयरमैन यूसी कादराबाद सफदर इकबाल टाडर एडवोकेट, सदर बार एसोसिएशन फालिया चौधरी, जावेद अख्तर गुजर चौधरी, जाहिद अख्तर गुजर, मियां सैफुल्लाह चौधरी, अजहर इकबाल गुजर चौधरी, रिजवान जमील गुजर चौधरी, अमजद इस्माइल गुजर चौधरी, अमानुल्लाह रंजा चौधरी, अमानुल्लाह रंजा चौधरी, अतीक रफीक तौर चौधरी, नदीम तौर, मोहम्मद अकरम नदीम, मास्टर आबद हुसैन आबद, आबद बजाड़, हाजी अहमद खान ताडर, अरमगान असलम, डॉक्टर एहसान उल हक चौधरी, रिजवान बशीर आगा, मेहर मोहम्मद अनायत अराई, सबक काउंसलर डॉक्टर जमशेद अली अख्तर रशीद ताडर, मिर्जा सिकंदर बेग, डॉक्टर खालिद महमूद जंजुआ, शाहिद अवान, मास्टर गुलजार अहमद चौधरी, नजमदीन अराई, फारूक अहमद गुजर चौधरी, जमील अहमद गुजर, हाफिज नजीर अहमद, काजी शबीर अहमद, तारक महमूद तूर, राना फलक शेरदीन मोहम्मद गुजर चौधरी, शफा मोहम्मद गुजर, अलियास गुजर, मोहसन नसीर अराइन, गुलाम हुसैन लाका, आलमदार शाह, सैयद इफ्तिखार शाह, कैसर महमूद, मोहम्मद अनवर साहिब, सदर प्रेस क्लब आदराबाद, महमूद अहमद बजाड़, रमजान रूमी, फैज दनिश एडवोकेट चौधरी, एहसान उल हक गुजर, गुलजार अहमद टेलर मास्टर के अलावा ताजर बरादरी, वकुला बरादरी, सोल सोसाइटी के अरकान और सबक चेयरमैन वाइस चेयरमैन सबक काउंसलर ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद कोई अनवर बंदा साहिब। उसको अच्छा कहे या ना कहे, रब के फरिश्ते उसके लिए रहमत के तोहफे लेकर जमीन पर आते हैं। मुसीबत का ताल्लुक मोहब्बत के मानों में जिल्लत और रसवाई नहीं होता। मुसीबत का माना परेशानियां नहीं होता। मुसीबत का माना होता है अल्लाह की रजा से राजी रहना। अल्लाह की रजा से राजी रहना। आप अक्सर उलमाए कराम से आए मुबारका सुनते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना कौन है? नफ्स मुतमइन्ना वो है, इस आयत के आगे बताया, लफ्ज से आगे बताया कि नफ्स मुतमइन्ना वो है कि इरजिई इला रब्बिक रादिया तम मर्दिया। नफ्स मुतमइन्ना फकत वही है जिससे रब राजी हो जाए, उसका रब उससे राजी हो जाए, वो नफ्स मुतमइन्ना है। और अल्लाह को राजी कैसे करना है? अल्लाह को राजी कैसे करना है, ये सवाल है। अल्लाह को राजी करने का एक ही तरीका है कि अल्लाह की मखलूक को राजी रखो। क्या करो? अल्लाह की मखलूक को राजी रखो। मैंने अगर ये मोबाइल बनाना है तो मैंने आपसे कहना है कि मैं मोबाइल बनाने लगा हूं। मैंने ये नहीं कहना कि मैं तख्ता स्याह बना रहा हूं। मैंने ये चादर बनानी है तो मैं कहूंगा कि मैं चादर बनाने लगा हूं। मैंने ये नहीं कहना कि मैं साहिबान बनाने लगा हूं। जो चीज बनानी है मैंने उसी का नाम लेना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान की तख्लीक करनी थी, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं इंसान बनाने लगा हूं। फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरमाया मैं इंसान की सूरत में अपना खलीफा बनाने लगा। ये खलीफा कैसे बनता है इंसान? ये नियाबत खिलाफत कब इंसान को मैसर होती है? ये कहना बहुत आसान है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जिन हस्तियों को इश्क मजाजी मुयस्सर हुआ, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काटी। उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी क्या काटी? जिनको इश्क मजाजी हासिल हो वो अपनी उंगलियां काट लेते हैं। जिनको इश्क हकीकी नसीब हो वो नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ये मिसाल दिया। इश्क मजादी, इश्क हकीकी हर इंसान के नसीब में है। मैं और आप उस वक्त इश्क हकीकी पाएंगे जब हम अल्लाह की रजाओं पे जिएंगे और अल्लाह की रजाओं पे कफन बांध के अपनी कब्रों में चले जाएंगे। फिर हम इश्क हकीकी के मुकाम पे पहुंचते हैं।
بندہ مسلمان ہو, میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہو, اس کے لیے قبر اس کی ماں کی گود سے بھی زیادہ میٹھی ہے. بندہ مصطفیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہو, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار زندگی گزارنے والا ہو, اتنا سکون اس کو ماں کی گود میں نہیں آتا جتنا اس قبر میں آتا ہے جس قبر میں مصطفیٰ نے تشریف لا دی. یہ قبر بہت برکت والی جگہ ہے, بہت برکت والی جگہ ہے. کل ہم بیٹھے تھے تو بھائی ابو بکر کہہ رہے تھے کہ جناب اگر اتنا ہی کاٹن یہ روح ڈالنا ہو تو ایک نئی تلائی لے کے ڈال دی جائے. تو میں نے کہا کہ یہ ہماری لوگوں کی اپنی ایک رسم ہے کہ قبر میں جب میت کو دفن کرتے ہیں تو نیچے روح ڈالتے ہیں, مصلی ڈالتے ہیں. حالانکہ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب بندے کو میت کو دفن کیا جاتا ہے, جب اس کی کفن کی جو کپڑا ہے وہ زمین پر لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ قبر کی مٹی کے جو ذرات ہیں نا وہ جب کفن پہ لگتے ہیں تو وہ قیامت والے دن کفن پر لگنے والے مٹی کے ذرات چمکیں گے بھی, اور اس چمک میں اللہ راحت اور ٹھنڈک بھی عطا فرمائے. تمہارا ایک طریقہ ہے, ماں ہوتی ہے بیٹا محبت میں کر دیتا ہے, باپ ہوتا ہے بیٹا محبت میں کر دیتا ہے, حکم نہیں ہے اس کا. کھجور کا مصلی اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھجور کی میرے مصطفیٰ سے بڑی نسبت ہے. حضور کا بھی مصلی کھجور کا تھا, حضور کے تکیے میں بھی کھجور کی چھال تھی, مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہاں بالے اور یہ سریے کی جگہ پہ کھجور کی پتے تھے. اس نسبت سے چلو علماء اس میں استثناء دیتے ہیں, وگرنہ عزت مرنے والے مسلمان کی یہی ہے کہ جب اس کو قبر میں دفن کیا جائے زمین کی مٹی اور کفن کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو. جب مرنے والا دنیا سے اٹھ کے قبر معاشر کے میدان میں اٹھے تو جب اس کے کفن کے اوپر لگی ہوئی ہو نا مٹی, وہ مٹی میرا رب کریم قبر کی مٹی اس لیے روشن ٹھنڈک ہوتی ہے کہ اس قبر میں میرے مصطفیٰ کے جلوے ہوتے ہیں. یہ محبتیں ہیں, ان محبتوں کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے نہیں. تو جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آپ اس کے گھر جا کے کیا کہتے ہیں, یا کوئی اعلان سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. انا بے شک للہ ہم اللہ کے لیے, وا اور الیہ اسی کی طرف, راجعون ہم نے رجوع کرنا ہے, پلٹنا ہے, جانا ہے. موت ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہم طلب نہیں کرتے. موت ایک ایسا اللہ کا انعام ہے جس کی ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے. اس کی ڈیمانڈ کرو یا نہ کرو یہ انعام مسلمان کو میسر ہے. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت وہ پل ہے جس پہ سے گزر کے یار یار سے ملاقات کر لے گا. یار یار پہ سے مل کے کیا کر لے گا, ملاقات کر لے گا. یہ موت ایسا پل ہے. موت ایک انعام ہے. موت جہان بدلنے کا ذریعہ ہے, موت ماحول بدلنے کا ذریعہ ہے. موت جو کاٹا ہے, جو بو دیا ہے اس کو کاٹنے کا عمل ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. موت اس نتیجے کا نشان ہے. دنیا کے اندر جن لوگوں نے اس یقین اور تیقن پہ زندگی گزاری کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جس نے کہا یا اللہ حیاتیے تیرے لیے, صلاتیں تیرے لیے, زندگی تیرے لیے, رات تیرے لیے, قیام و سجود تیرے لیے, رکوع و سجود تیرے لیے, تنہائیاں تیرے لیے, تعلق تیرے لیے, رشتہ داری تیرے لیے, دوستی تیرے لیے, اچھے برے کی پہچان فقط یا اللہ تیرے لیے. جب انسان ہر چیز اللہ کے لیے کرتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جب مسلمان اس مقام پر ہر چیز اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے پھر رب فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. کیا فرشتوں, میرے بندے نے پریشانی میں, بھوک میں, امیری میں, غریبی میں, ماں کی موت کے وقت, باپ کی موت کے وقت, اولاد کے امتحانوں کی وقت, اپنی زندگی کے آزمائشوں کے وقت مجھ سے رجوع رکھا, میری ذات سے وابستہ رہا, مجھ سے تعلق قائم رکھا. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آج یہ میرے لیے کر رہا ہے. قیامت کے لیے کوئی اس کے لیے ہو نہ ہو, میں رب بھی اس کے لیے ہوں, میری رحمت اور جنت بھی اسی کے لیے. یہ وہ مقام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو مسلمان کو میسر ہوگا. کب ہوگا؟ جب بندہ
اللہ کی رضا کو اپنے پہ وارد کرتا ہے. میں اکثر بیان میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کسی فوتیگی پہ جاتے ہیں، فاتحہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم جیسے بھائی محبوب صاحب ہیں، بھائی فاروق صاحب ہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں فاتحہ پڑھنے، تو فاتحہ کے بعد ہم کہیں گے جناب فاروق صاحب جیسے اللہ کی مرضی. کبھی اللہ کی مرضی کو اپنے پہ وارد کیا؟ کبھی اللہ کی مرضی کو اپنے پہ لاگو کیا؟ کبھی اللہ کی مرضی کو آجو بھائی جان آجو درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک. ماشاءاللہ بیٹھو. جب ہم کسی فاتحہ پہ جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اور بعد میں ہمارے کلمات یہ آتے ہیں کہ جیسے اللہ کی مرضی. کبھی اللہ کی مرضی کو اپنے پہ وارد کیا؟ کبھی اللہ کی مرضی کو اپنے پہ لاگو کیا؟ کبھی اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی کا معاملہ بنایا کہ اللہ کی مرضی کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی مرضی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی فقط یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی فاتحہ پڑھی جائے اور بعد میں کہا جائے کہ اللہ کی مرضی. ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس مرضی سے پہلے جو مرضی کی ڈیمانڈ زندگی کے لیے اللہ نے کی ہے، اس مرضی پر کون راضی ہے؟ اس مرضی کو کس نے اپنی زندگی کا طرز حیات بنایا؟ کس نے اپنا پیٹرن آف لائف اس کے مطابق ڈھالا؟ کس نے اپنی زندگی کے نظام کو اللہ کی مرضی کی طرف لے کر آئے؟ کون ہے وہ شخص؟ یقیناً جس شخص نے اپنی مرضی کو، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھا، تب یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، جب بندہ غافل دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان میں یہ آواز دیتا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. اے دنیا سے جانے والے، تو نے زندگی غفلت میں گزار دی. زندگی کیا کر دی؟ غفلت میں گزار دی. اب جب بندہ ایک ہسپتال میں ہے، میری پھپھو صاحبہ ہسپتال میں تھی، جب ان کی روح نکلی ہوگی، بندہ غافل ہو، بندہ غافل ہو یا بعمل ہو، دونوں کے لیے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. جب غافل بندے کی روح نکلتی ہے، غافل بندہ کہاں پہ ہے؟ لاہور ہسپتال میں جان دے رہا ہے، دفن اس نے بلوچستان میں ہونا ہے. جب اس کی غافل بندے کی روح نکل رہی ہوگی، اس کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے جائیں گے. جو کچھ اس کے ساتھ قبر میں ہوگا، جو کچھ اس کے ساتھ قبر میں ہوگا، وہ اس کو بتا دیا جائے گا کہ تیرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، تیرے ساتھ کیا معاملہ قبر میں ہوگا، اس کو بتا دیا جائے گا. غافل بندے کی نگاہوں سے سارے پردے، وہ بندہ لاہور اسپتال میں لیٹ کر اپنی قبر کا حال دیکھ رہا ہوگا. غافل بندے کی نظر اس کی روح نکلتے وقت ایسی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں، جس بندے نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہو، اللہ کی رضا پہ وقت نہ گزارا ہو، وہ غافل ہوتا ہے. غافل بندہ دنیا سے جائے، وہ اپنی چارپائی پہ لیٹ کے اپنی قبر کو دیکھے، یوم الحدید کی وجہ سے جو کچھ اس کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا وہ بھی لاہور ہسپتال میں بیٹھ کے دیکھے. غافل بندہ دنیا سے جائے، اس کے سامنے سے حجابات اٹھ جائیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے جائے، کوئی مومن دنیا سے جائے، کوئی نیک بندہ دنیا سے جائے، تب اس کے کان میں یہ غفلت والی آیت کی آواز نہیں آتی، بلکہ تب اس کے کان میں یہ آواز آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کے اندر وہ عشق ہے، نفس مطمئنہ کے اندر اللہ کا اپنے بندے سے محبت کا وہ معیار ہے. لفظ مطمئنہ کے اندر خالق اور مخلوق کے اندر وہ رمز ہے، وہ راز ہے، وہ رموز ہے، وہ عشق ہے، وہ الفت ہے، وہ التفات ہے، وہ محبت ہے کہ بندے کی رب سے محبت، اور رب اپنے بندے سے محبت کا اظہار یوں کر رہا ہے کہ جیسے لفظ راجعون رجوع کرنا اس آیت میں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے ہی رجوع کا تعلق یہاں پہ آیا کہ ارجعی ارجعی، پلٹ رجوع کر، آجا الی ربے کے. اور اللہ کی رضا پہ راضی وہی رہتا ہے جو صبر والا ہو، جو کیا ہو.